अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। ओबामा इंतजामिया से मेरे रवाबित की वजह से ही अमरीका उसामा बिन लादेन को ख़त्म करने में कामयाब हुआ। उन रवाबित की बुनियाद पर मेरी बहैसियत सफ़ीर 3.5 साल तैनाती के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान करीबी ताउन हुआ और करीबी रवाबित के बाद पाक फौज और पाकिस्तानी खुफिया इदारों के बगैर अमरीका ने पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन का खोज लगा लिया। अमरीकियों का ख्याल है कि पाकिस्तानी खुफिया इदारे शिद्दत पसंदों के लिए नरम गोशा रखते हैं। इन तमाम ख्यालात का इजहार अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में अपने हालिया मजमून में किया है। उन्होंने मजीद ये लिखा है कि ओबामा की सदारती मुहिम के दौरान बनने वाले दोस्तों ने 3 साल बाद मुझसे पाकिस्तान में अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस और खुफिया एहलकारों को तैनात करने के हवाले से मदद मांगी और मैंने ये दरख्वास्त बराह रास्त पाकिस्तान की सियासी क़यादत के सामने रखी, जिसे मंजूर कर लिया गया। अब इसे नया पेंडोरा बॉक्स कहा जाए या नहीं, लेकिन यह हकीकत है कि 2 मई 2000 के दिन जो कुछ हुआ, 2011 के दौरान जो कुछ हुआ है एबटाबाद में, उसके तासरात से आज तक पाकिस्तान बाहर नहीं आ सका है। आज तक ये तय नहीं हुआ कि अमरीकी कैसे उसामा बिन लादेन तक पहुंचे थे, उसामा बिन लादेन कैसे हाई सिक्योरिटी जोन में रोपोश था। हत्ता कि एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट भी तारीख के बंद डब्बों की नजर हो गई। सवाल यह है कि अमरीकी एहलकारों का वीजा लेकर पाकिस्तान आना क्या गैर कानूनी अमल था या उनको उजलत में वीजा जारी करना दुरुस्त अमल नहीं था। निस्फ से जायद सदी गुजरने के बावजूद पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में शुबहात के बादल क्यों नहीं छट रहे हैं। इसी पूरे मामले पर सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं इम्तियाज आलम, हसन निसार, मजहर अब्बास, मारवी सरमत साहिबा, शहजाद चौधरी और बाबर सत्तार साहब। रिपोर्ट कार्ड का सवाल आप सबके लिए इस तरह से है। अमरीकी इंटेलिजेंस की उसामा तक रसाई हुकूमत की इजाज़त से हुई। क्या हुसैन हक्कानी के बयान पर कार्रवाई होनी चाहिए? अगर आप समझते हैं कि होनी चाहिए तो हाँ का ऑप्शन लेंगे और इत्तफाक नहीं करते तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। शहजाद चौधरी साहब। देखिए, इसके काफ़ी पहलू हैं इस सारी कहानी के। उसामा बिन लादेन वाली 2 मई 2011 की, उसका एक हिस्सा वो नैरेटिव है जो कि अमरीकी हुकूमत ने सबके सामने बताया हुआ है, और दूसरा उसका हिस्सा है जो कि पाकिस्तानी रियासत ने या पाकिस्तानी हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने जो बताया दुनिया को। अब ये जनरली आम तौर पे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, इसके अंदर कोई बहुत बड़े गैप्स नज़र नहीं आते हैं। कुछ हम में से चंद ऐसे लोग थे जिनको खुशकिस्मती से जल्द ही इस वाक़े के होने के फ़ौरन बाद ही किसी न किसी शक्ल में कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल गई थी, और इस वजह से हमें कुछ अंदाज़ा ये इस तरीके से हो गया था कि बात कहाँ तक किसको मालूम था या नहीं मालूम था, और ये जो मामला हुआ है इसके अंदर कितना सरप्राइज एलिमेंट था। तो मेरा ख्याल है कि वो जो 2 नैरेटिव हैं, जो अमरीकी हुकूमत का है और जो पाकिस्तानी हुकूमत का है, ये आपस में काफ़ी मिलजुल जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हुसैन हक्कानी साहब का ये अमल, जहाँ पर उन्होंने कहा कि मैंने वीज़े दिए अमरीकियों को, तो इसमें तो कोई मुझे हैरानगी की बात नज़र नहीं आती। वजह यह है कि उस ज़माने में और उससे बहुत पहले, यानी 2011 के साल 2010 2009, उसके अंदर पाकिस्तान की ताल्लुकात अमरीका के साथ काफ़ी करीबी थे, दहशतगर्दी के मामले में भी, और इसको हुकूमती सतह के ऊपर एन ब्लॉक बहुत सारे वीज़ा की क्लियरेंसेस मिल जाया करती थी। मिसाल के तौर पे अमरीकी ये कह सकते थे, और शायद कहा हो, कि हमें 500 लोग भेजने हैं अपनी इस जंग को जारी रखने के लिए पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में, तो 500 वीज़ों की ज़रूरत होगी। वो 500 वीज़े एन ब्लॉक अप्रूव हो गए पाकिस्तान की रियासत से। उसकी वजह से हाँ, ये मुमकिन है कि जब वो फर्दन वीज़े दिए गए तो क्या उसका उस तरीके से तहकीक की गई जो कि पाकिस्तान के निज़ाम का तरीका है, हिस्सा है, जो कि हर हुकूमत हर मुल्क करता है। क्या पाकिस्तान ने उसको उस तरीके से शफाफियत के साथ उसको किया या नहीं किया? उसके अंदर बहुत सारे इनके एजेंट्स, स्पेशल एजेंट्स, वो सब शामिल आ गए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हुसैन हक्कानी ने एक ऐसी कहानी बयान की है जिसके अंदर के वो जो कह रहे हैं गालिबन उसमें बहुत ज़्यादा मुबालगा भी नहीं है, लेकिन उनकी उस बात के अंदर कोई बहुत बड़ा यानी मुझे अचंभे वाली बात भी नज़र नहीं आती है। अगर मुश्किल है तो गालिबन अब सवाल खड़े होंगे आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कि क्या वो जहाँ पे ये कहते हैं कि मैंने अपनी पार्टी को या प्रेसिडेंट को बता दिया था कि ये इस तरीके से मुझे वीज़ा देने हैं। वीज़ा क्या वो खुद दे सकते थे? मेरा ख्याल है कि वो नहीं दे सकते थे। वो निज़ाम विद इन द सफारत खाना वही रहता है जो कि पाकिस्तान का वीज़े देने का निज़ाम है, कॉन्सुलर सेक्शन है जो ये काम करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात थी। आम तौर पर ख्याल ये किया जा रहा है, मुझे मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कि शायद हुसैन हक्कानी साहब एक अपनी सॉफ्ट जगह क्रिएट कर रहे हैं इस अमरीकी हुकूमत के साथ, जिनके साथ गालिबन इनकी पहले सपोर्ट
شامل نہیں تھی. کس حد تک درست ہے یہ تو وہی بتا پائیں گے, اس لیے کوئی مجھے اس میں تحقیق کی اور ضرورت محسوس نہیں. آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں؟ جی ہاں, شہزاد شاہ صاحب نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. مظہر صاحب کیا واقعی حسین حقانی صاحب اپنے مستقبل کو دیکھتے ہوئے کیسا بیان دے رہے ہیں؟ ہمارے ہاں ایبٹ آباد کمیشن بیٹھا لیکن سب کچھ ڈبوں میں بند ہے. کیا اس کے بعد اگر اس قسم کے بیانات آ جائیں آنے والے کل ہیں, کبھی بیان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے یا چھوڑ دینا چاہیے معاملے کو؟ جب ہم خود ہی اپنے ہاں کچھ نہیں کر رہے, جو کچھ کیا وہ بند کر دیا, تو پھر ایسے بیانات کوئی بھی دے آنے والے کل میں ان کی کوئی ویلیو ہونی چاہیے. آپ کیا آپشن لیں گے؟ دیکھیے یہ تو ہم ابھی حقانی نیٹ ورک سے باہر نہیں نکلے, یہ حسین حقانی نیٹ ورک سامنے آ گیا ہمارے. اور یہ حسین حقانی صاحب جو ہیں یہ بالکل امریکہ کی جو نئی ایڈمنسٹریشن, اور اس آرٹیکل کی ٹائمنگ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. یہ آرٹیکل ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ایڈمنسٹریشن جو موجودہ امریکن ایڈمنسٹریشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, اس کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ایز این الائے جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے, پاکستان کو سے کہ ہماری ریلیشن شپ کو ریویو کرنا چاہیے. تو وہ اس کو تقویت دے رہے ہیں یہ بات کہہ کر. سوال یہ ہے کہ جو حقانی صاحب بات کر رہے ہیں اس کی یقیناً تحقیقات کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ پبلک کی جائے, اس کی ضرورت ضرور ہے تاکہ اس میں سے بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن یہ کہنا کہ ان کی وجہ سے کیا وہ اتنے اہم آدمی تھے کہ انہوں نے یہ رسائی حاصل کی اور یہ رسائی دی امریکنز کو, اور ان کے سامنے وہ سیکرٹس تھے کہ امریکنز کیا کرنے جا رہے ہیں. پھر اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے جو حقانی صاحب بات کر رہے ہیں کہ غالباً 4 مئی کو یا 3 مئی کو جو آصف علی زرداری صاحب کا مضمون چھپا امریکہ میں, وہ بھی اس کے پیچھے بھی پھر حسین حقانی صاحب کا یہ ہاتھ لگنا نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اور کسی سے پوچھا نہ جائے لیکن زرداری صاحب کی طرف سے ایک بیان آنا اشد ضروری ہے کہ وہ حسین حقانی صاحب, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس وقت کی سیاسی قیادت, اور اس کے معنی کیا ہوئے, اس کے معنی آصف علی زرداری صاحب اور کوئی نہیں, کمانڈر ان چیف آف پاکستان اس وقت کا, ان کو جا کے وہ یہ بات باور کرا رہے ہیں, وہ اس کی اپروول دے رہے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے بیان کی سگنیفیکنٹ ہے کہ حسین حقانی سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کی لائلٹیز بڑی تبدیل ہوتی رہی ہیں. وہ کبھی ضیاء ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رہے ہیں, کبھی نواز شریف کے ساتھ رہے ہیں, کبھی بے نظیر کے ساتھ رہے ہیں, تو وہ اپنی لائلٹیز چینج کرتے رہے ہیں. لیکن زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی, میں آپشن یہی لے رہا ہوں کہ اس میں ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ پبلک کرنا چاہیے, اس میں تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے, لیکن زرداری صاحب کا اپنا ایک موقف سامنے آنا چاہیے, اس لیے کہ وہ فارمر پریزیڈنٹ ہیں. لیکن یہ ہمیں حسین حقانی نیٹ ورک سے باہر نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے مدر صاحب, لیکن پریزیڈنٹ کیا بتائیں گے, وہ تو سیریمونیل اس وقت پوزیشن تھی, نو ڈاؤٹ کہ ان کا سب کچھ ان کے کہنے پہ ہی ہو رہا ہوگا اس وقت پر. حسن نثار صاحب اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ یہ نہ پوچھیں کہ امریکی کس طرح کے ویزے پر آئے, یہ بتائیں کہ اسامہ بن لادن کس ویزے پر یہاں موجود تھے. اور اس وقت تازہ خبر یہ کہ ایوان میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ یہ کہتے ہیں کہ حسین حقانی اتنے اہم شخص نہیں یا ایسے شخص نہیں کہ ان پر بات کی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پوری صورتحال پر, کیا آپشن لیں گے؟ دیکھیں عائشہ, ہر بندے کا اپنا اپنا دیکھنے کا چیزوں کو طریقہ ہوتا ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں آپ کے سوال پہ کہ سانپ نکل جانے کے بعد لکیر پیٹنا اگر دانشمندانہ حرکت ہے تو تحقیقات کا شوق پورا کر رہے ہیں, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ماضی ایک ایسی چیز ہے جسے قدرت بھی چاہے تو تبدیل نہیں کر سکتی یا ریورس نہیں کر سکتی. اور تیسری بات یہ ہے, ابھی تک پیٹ نہیں بھرا آپ لوگوں کا مختلف تحقیقات اور کمیشنوں سے, تو اگر ان میں سے کچھ نہیں نکلا آج تک تو یہ کر کے مثلا کیا نکال لیں گے آپ سے؟ آپ کی شرح خواندگی بڑھ جائے گی اس سے, پاورٹی لائن پہ آبادی کم ہو جائے گی اس سے, ہندوستان کے ساتھ کو تعلقات آپ کے بہتر ہو جائیں گے, یا برادر اسلامی افغانستان جو ہے وہ مطلب ان کی انگلیوں پہ ناچنا چھوڑ دے گا. وہ کوئی ڈھنگ کی, کوئی سلیقے کی, کوئی سر کی بات کریں, تو کنسٹرکٹیو بات کریں. مطلب وہ حسین حقانی یہ بھی کہہ رہے تھے مظہر عباس صاحب کہ لائلٹی چینج کرتا ہے. لائلٹی تو ایسی چیز ہے ہی نہیں جو تبدیل ہو سکے. اگر واقعی لائلٹی ہو, وہ ایک کلائمبر, ایک اچیور, ایک اپورچونسٹ سا آدمی ہے who can do anything at any time. سو اس کی بات تو ویسے کی بات کو کچھ سنجیدگی سے نہیں لینا. لائلٹی تو بہت بڑا بھاری لفظ ہے.
لوگ زندگیاں دے دیتے ہیں اس کے لیے. حسن صاحب اب معذرت کے ساتھ کہ آپ کو روک رہی ہوں, آپ نے کہا کہ تحقیقات اور کمیشنوں سے کچھ نہیں نکلا, پر ہمارے ہاں تو تحقیقات اور کمیشن ہی کوئی نتیجہ نہیں دیتے, سامنے ہی نہیں آتے, بند پڑے رہتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں حضور, میں نے اور کیا کہا ہے؟ تو اس کی کیا آپ نے کہا کر بھی لیں گے تو یہ کہیں اس کو کہیں دیمک آ رہی ہوگی, کسی لاکر میں پڑا ہوگا. ٹھیک ہے, آج تک تو فال آف ڈھاکہ کے بارے میں کوئی فیکٹ شیٹ کم از کم میری نظر سے تو نہیں گزری. وہ ان حالات میں اس طرح کا سوال کو اگلی کوئی بات کریں, کوئی تو سوال ہی کوئی اس کی سمجھ نہیں آئی. سچی بات یہ میرا سلیم صافی صاحب بننے کا موڈ ہے آج, تو آپ نے یاد کر. بہرحال مجھے تو اس سوال کا آپشن میں نے کیا لینی ہے. اچھا آپ آپشن نہیں لے رہے. ماروی سرمد صاحبہ کیسے آگے جائیں؟ یہ ماضی کی چیزوں سے کچھ نہ کچھ باہر آ جاتا ہے, اس کا کوئی نتیجہ نکلتا نہیں, ہم ہر چیز کارپٹ کے نیچے ڈالتے جاتے ہیں. کچھ دن گزرتے ہیں, کوئی پرانا آج یہ بول رہے ہیں, کل کوئی امریکہ سے بول دے, کوئی انٹیلیجنس کا بندہ بول دے, کوئی نیوی سیلز کا بول دے, ہم پھر زیرو پہ کھڑے ہوں گے. نہ ہم آگے جانے کے نہ پیچھے پلٹ کے معاملات حل کرتے ہیں. تو کیا ہونا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے بالکل ہر بات کو, آنکھیں بند کر لی جائے سب معاملات سے؟ نہیں, بہت بہت شکریہ عائشہ, آپ کا شکریہ. نہیں چھوڑنا تو نہیں چاہیے, لیکن دیکھیں اس میں یہ جو آرٹیکل لکھا ہے حسین حقانی صاحب نے واشنگٹن پوسٹ میں, اس کو میں نے پڑھا ہے, اور جو جب شور مچ گیا پاکستان میں اس کے بعد میں نے دوبارہ پڑھا, تو مجھے تو اس میں کوئی خاص نئی چیز نظر نہیں آئی, سوائے اس کے کہ وہ تھوڑا اپنا رول جو ہے اس کو ذرا ہائی لائٹ کر کے بتانا چاہ رہے ہیں. اور یہ بیسیکلی امریکن آڈینس کے لیے آرٹیکل لکھا گیا ہے, اور اس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں 2010-11 کی بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو امریکن آفیشلز جو ہیں پاکستان جتنی بڑی تعداد میں آئے, ان کی یہاں پر اسٹیشننگ میں ان کا رول اتنا تھا کہ امریکن جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے آفیشلز تھے, انہوں نے حقانی صاحب سے ایک سفیر کے طور پر رابطہ کیا اور اس میں مدد مانگی, جو انہوں نے اس طریقے سے مہیا کی کہ اپنی سویلین لیڈرشپ سے اس کا اپروول ان تک پہنچایا اور اپروول لے لیا. تو اب کہنے کی بات, ویزا وغیرہ کا لفظ تو انہوں نے نہیں استعمال کیا اس پورے آرٹیکل میں, لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ سب ظاہر ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پورا پروسیس ہوا تھا اس کا اپروول کا, جو ایس او پیز تھے وہ سب انڈرگو انہوں نے کیے تھے, پورے کیے تھے. تو جب یہ سب کچھ ہوا تو کیا اس وقت ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں وہ ان کا کوئی رول نہیں تھا اس میں؟ یہ تو ان کا تو رول ہوتا ہے, ان کا مطلب جو ویزا سیکشن ہوتا ہے اس میں بھی ان کا رول ہوتا ہے, جو ویزا پروسیس ہوتا ہے اس میں بھی ان کا رول ہوتا ہے. تو پھر صرف حسین حقانی صاحب کیوں یا زرداری صاحب کیوں؟ اس میں تو پھر پوری مشینری, جیسے شہزاد صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک پورے پروسیس میں اس میں فرد واحد کا فیصلہ تو نہیں ہوتا ہے کہ یہ ویزے عطا کیے جائیں گے. یہ کوئی بادشاہت کا زمانہ تو ہے نہیں, مطلق العنانیت تو ہے نہیں, تو یہ پھر پوری کی پوری مشینری میں سے سڑاند اٹھ رہی ہے, اس کا مطلب ہے. تو یہ تحقیقات کا جہاں تک معاملہ ہے, میرا یہ خیال ہے کہ جو تحقیقات اب تک مکمل ہوئی ہیں ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. جو ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ تھی وہ کہاں پر ہے, اسے ذرا باہر نکال کر دیکھ لیتے ہیں. اور کیونکہ زیادہ مسئلہ اس میں وہی ہے جس کا ذکر آپ نے پہلے خود کیا کہ یہ تو بعد میں دیکھیں گے شکیل آفریدی نے کیا کیا یا حسین حقانی نے کیا کیا. پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر کون سا ایسا سپورٹ نیٹ ورک موجود تھا کہ جس میں دنیا کا نمبر 1 جو مطلوب شخص تھا وہ یہاں پر ماروی صاحبہ, میں نے نہیں, وہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا جن کے یہ سفیر تھے مقرر, جو سفیر کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کہنے پہ ہم نے وہ ویزے دیے, اور اس وقت کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ویزے تو دیے ہی دیے, جو یہاں پر موجود تھے وہ کس طریقے سے موجود تھے. یہ جو تحقیقات کا مسئلہ ہے نا, یہ بڑا گھمبیر ہے, اس کے اندر جائے بغیر میرا یہ خیال ہے کہ جو ہو چکی ہیں تحقیقات اس پر ذرا نظر ڈالیں. اور اب تو سنہرا موقع یہ ہے کہ ہماری ریاست پوری کی پوری جو ہے, چاہے وہ سویلین ہو یا ملٹری ہو, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم اکراس دا بورڈ ایکشن کریں گے. جی میں نہیں کا آپشن لے رہی ہوں. ٹھیک, بابر ستار صاحب, اس پر میں نہیں کا آپشن لے رہی ہوں. عائشہ میرا بھی آپشن تو نہیں میں ہے. دیکھیے اگر تو ہمارا کلیکٹیو اگریمنٹ ہے اس ملک میں کہ ہم نے اسامہ بن لادن کو یہاں پہ رکھا ہوا تھا اور بڑا چھپا کے رکھا ہوا تھا, اور انہیں یہاں پہ رکھنا ہمارے وسیع تر مفاد میں تھا, اور پھر حسین حقانی نے یہ مضمون لکھا ہوتا جس میں انہوں نے کہا ہوتا کہ میرے جو امریکی دوست تھے ان کے کہنے پہ میں نے لوگوں کو اسٹیشن کروا دیا اور اس سے اسامہ پکڑا گیا, تو پھر تو بالکل ہم کہتے کہ ٹریٹر ہے, بڑا ظلم کیا, ایک نیشنل انٹرسٹ میں ہمیں کام کر رہے تھے سارا ملک مل کے, اور اس کا انہوں نے پٹھا بٹھا دیا.
یہ تو ہمارا نیریٹو نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کیسے تھا یہاں پہ ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ اس ملک کا بھی دشمن تھا, وہ ٹیررزم بھی کروا رہا تھا, القاعدہ ہماری دشمن ہے, یہاں پہ بھی اٹیکس کرتی ہے. اس کانٹیکسٹ کے اندر ایک ایمبیسڈر کا یہ کہنا, اگر اس ملک میں جو سول ملٹری کے ٹینشنز ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو یہ بالکل irrelevant مضمون تھا. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی گورنمنٹ آ رہی تھی وہاں پہ, یہاں پہ ایک نئی گورنمنٹ آئی تھی, میں نے ان سے تعلق قائم کیا, اور کچھ سال بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کے زیادہ لوگ یا انٹیلیجنس کے ہمارے ایسٹ زیادہ وہاں پہ ہوں, تاکہ جو بھی ہوتا ہے ایسٹس کا اپنا انفارمیشن جمع کرنے کا طریقہ, تو ہم نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا اور اس کے اندر میں نے اپروول لی اپنی جو بھی سویلین تھے. اگر اس ملک میں سول ملٹری کی وہ ڈائیکاٹمی نہ ہو تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے اپروول لیا, ان کے ویزاز کر دی, اور پھر وہ خود سجیشن دیتے ہیں. پتہ نہیں کتنا ایک اس میں ان کی شامل ہوگی جو لوگ یہاں پہ بیس کروائے انہوں نے, لیکن وہ خود سجیشن دیتے ہیں کہ جب وہ پکڑا گیا ہوگا تو اس میں ان لوگوں کا بڑا عمل دخل ہوا ہوگا. اب یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کون سی انٹیلیجنس تھی, کون سے لوگ ریلیونٹ تھے. تو آج کسی نے اسی طرح سوشل میڈیا پہ لکھا کہ اس سے اچھی جاب اپلیکیشن میں نے کبھی نہیں پڑھی. اس حد تک تو کوئی اچھی بات ہے, اور اگر کل کو اس کا پاکستان کو بھی فائدہ ہوتا ہے کسی حد تک کہ پاکستان کے لوگ نئی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوآپریٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن کون سی اس پہ انویسٹیگیشن, ایک ہم نے کمیشن بنا کے انویسٹیگیٹ کیا تھا اسی مسئلے کو, جو ایبٹ آباد کمیشن تھا, ایک ججز کا کمیشن بنا تھا اس کے اوپر جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تھا کہ انہوں نے یہ ٹریٹر تھے کہ نہیں تھے, ان سے کچھ نہیں نکلا. تو اب اس آرٹیکل کو لے کے ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک. امتیاز عالم صاحب, سب کی گفتگو آپ نے سنی, ماروی بھی کہہ رہی تھی, اوپر بھی بات ہوئی, بابر صاحب نے بھی کہہ دیا جاب اپلیکیشن تھی, امریکی آڈینس کے لیے تھا, تو پھر ہمارے میڈیا نے اس ایشو کو کیوں اتنا اٹھایا ہوا جب سے یہ اخبار میں وہاں پہ خبر چھپی اور سامنے یہاں پر اس پر بار بار بات ہو رہی ہے. ہمارے کمیشن بھی بن چکے, ہمارے پاس کچھ نہیں نکلا, کچھ نہیں کیا گیا, اگر کہیں کچھ نکلا بھی ہے تو پھر یہ کیا ہے سارا کچھ, اور کیا آپشن لیں گے آپ اس پہ؟ پہلے ایک صفائی اس سوال کے حوالے سے. تاثر یہ ہے کہ وہ سی آئی اے کے لوگ آئے اور فائنلی حقانی صاحب کی مدد سے اب وہ پہنچ پائے. انہوں نے ایسے نہیں کہا ہے آرٹیکل پہ, انہوں نے کہا یہ کہ انہوں نے ویزے دیے اور ویزے ان کی فیصلہ نہیں تھا, انہوں نے کنوے کیا تھا, اور یہ لوگ پھر پہنچ گئے ایز اے کانسیکوینس. میں نے اس پہ بات کی ہے فرت اللہ بابر صاحب سے کہ حقیقت کیا ہے. بابر صاحب نے کہا کہ 400-450 ویزے جاری کیے گئے, اور وہ تمام پروسیجر جو اسٹیبلشڈ ہے وہ اختیار کیا گیا جس میں سارے ادارے شامل ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب 9/11 کے بعد جنرل مشرف نے ہمارے ہوائی اڈے دیے اور دوسری فیسلٹیز دی, اور کس طرح ایک اوپن اینڈڈ ہماری کوآپریشن چل رہی تھی جس کے بہت سارے ڈاکومنٹس بھی نہیں ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ پاور سینٹرز ہیں, ان کے درمیان کھچاؤ رہتا ہے. ہم نے دیکھا جنرل کیانی کو براہ راست 4 صفحے کا پالیسی کا ایک ڈاکومنٹ دیتے ہوئے بائی پاسنگ دا پریزیڈنٹ آف دا کنٹری, ہم یہ دیکھ چکے ہیں. لیکن اس میں میمو گیٹ بنا, اس میں ساری تفتیش ہوئی ہے, اس میں جو ممبرز تھے ان میں اختلاف ہمیں نظر آیا, بالخصوص جو اس میں فارمر ایمبیسیڈر جو تھے ان کا نوٹ صاف آیا. اس سے بڑی بحث چلی کہ کس کی ذمہ داری ہے, کیا ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب کا جس کا ریفر کیا مظہر عباس نے, ایک آرٹیکل چھپا تھا کہ اتنی جو امبیرسمنٹ ہوئی تھی پاکستان کی کہ اسامہ بن لادن یہاں سے برآمد ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم نے مدد کی تھی انٹیلیجنس میں, کچھ ماہ پہلے ایک لیڈ دی تھی, جس کے بعد پھر امریکی اس پہ چلتے رہے اور ہم سے انہوں نے اعتماد نہیں رکھا. ایک بات وضاحت کر دوں, اب تک امریکی تفتیش جتنی سامنے آئی ہے اس میں پاکستان کو اس پہ الزام نہیں دھرا گیا کہ پاکستان کی انتظامیہ یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جس میں شامل تھی اور وہ جانتے تھے کہ یہ بندہ یہاں بیٹھا ہے. آخر مجھے جو ایئر مارشل صاحب نے بات کی ہے مجھے اس سے مکمل اتفاق ہے, میں نہیں لوں گا. ایک بات میں کہہ دوں, جو راوی ہے وہ مشکوک ہے. یہ مضمون کیوں لکھا ہے وہ ایک دلچسپ بات اس میں ہوئی ہے جو بیرسٹر صاحب نے بھی کی ہے اور شہزاد صاحب نے. میرا خیال ہے راوی جو ہے یہ جو ذکر کرتے کرتے روسی سفیر کا کہ سفیر یہ کرتے ہیں ولا کرتے ہیں, میں نے بھی بڑا تیر مارا تھا. اس کے بعد جو انہوں نے بات کی ہے کہ اپنا جو رول بڑھایا ہے وہ ان کو نئی درخواست ہے لگتا ہے. ان کے رول کو چھوڑیں, آپ اس پر نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. نہیں کا آپشن. ہاں یہ البتہ میں کہتا ہوں کہ جو مظہر صاحب نے کہا کہ یہ کمیشن کی رپورٹ سامنے آنی چاہیے. ٹھیک ہے,
راوی سے اوپر ہمارے تمام پینلسٹ نے بھی بات کی ہے اور باور صاحب نے جو مینشن کیا ہے جاب اپلیکیشن کے طور پر ٹھیک ہے، لیکن آپشن 4 نہیں میں لیے گئے. حسن نثار صاحب نے صرف آپشن نہیں لیا. بریک پہ جائیں گے ہم، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایک اور اہم معاملہ. وزیر اعظم نواز شریف نے کل بیان دیا دہشت گردی کے خلاف بیانیے کو لے کر. آخر یہ بیانیہ دینا کس نے ہے؟ ہمارا پینل کیا کہتا ہے آپ جان سکیں گے اس بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اسلام آباد میں وزیر اعظم کی صدارت میں آج سیاسی عسکری قیادت کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں آپریشن رد الفساد کی رفتار مزید تیز اور نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کی کاوشیں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نیب پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے وفاق اور صوبوں کے درمیان رابطے تیز اور تعاون مزید بہتر کیا جائے گا. اس سے پہلے ہفتے کے روز وزیر اعظم نے جامعہ نعیمیہ لاہور میں سیمینار میں علماء سے خطاب میں کہا کہ علماء دہشت گردوں کے دلائل کا جواب دیں. مدارس کی تعلیم بھی اسی بنیاد پر ہونی چاہیے. فتووں سے آگے نکلنا ہوگا. جہاد کا نظریہ بگاڑ کر دہشت گردی میں بدل دیا گیا. عوام لڑنے والوں کو اپنی صفوں سے نکال پھینکے. مذہب کے نام پر شدت پسندی پھیلائی جاتی ہے. دین کو ان عناصر سے آزاد کروانا ہے جو اسے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ علماء کرام معاشرے میں اتحاد، اتفاق، مکمل ہم آہنگی کے فروغ اور حقیقی اسلامی تعلیمات کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کو مؤثر اور بھرپور کردار ادا کریں. وزیر اعظم نے اس افسوس کا اظہار کیا کہ دنیا بھر میں اسلامی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، لیکن علماء کرام نے ممبر و محراب کے ذریعے ایسے چیلنجز سے نمٹنے اور اسلام کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرنے اور حقیقی تعلیمات کو عام کرنے میں کردار ادا نہیں کیا. اسی معاملے پر سوال رکھیں گے پینل کے سامنے. سوال اس طرح سے: وزیر اعظم کی علماء سے دہشت گردی کے خلاف بیانیہ تبدیل کرنے کی اپیل ذمہ داری کس کی ہے؟ دو آپشن سامنے رکھ رہے ہیں، ریاست کی یا علماء کرام کی. وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے، اپیل کی گئی ہے علماء کرام سے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف بیانیہ تبدیل کرنے میں مدد دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی ذمہ داری ہے؟ امتیاز عالم صاحب. دیکھیے، اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم بیانیے کی طرف آئے ہیں اور انہوں نے علماء کے جس کنونشن سے خطاب کیا تو وہاں پہ قادری زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے. ہمارے ملک میں تمام علماء کسی نہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس میں بریلوی حضرات وہ تھے کہ جنہوں نے دہشت گردی کی بڑی کھل کے مخالفت کرتے تھے، لیکن بعض ازاں وہ ایک اور راستے میں چل پڑے کہ کسی کو بھی حق حاصل ہے کہ کسی کو بھی الزام لگا کر اور اسے قتل کر دے اور وہ ہیرو بن جائے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ہمارے جتنے علماء ہیں ان کا کسی نہ کسی فرقے سے تعلق ہے اور ان کے یہاں ایک کامنالٹی ہے. وہ ریاست کی قومی بنیاد کو اور قومی ریاست کو رد کرتے ہیں، جمہوریت کو رد کرتے ہیں، جمہوری ویلیوز کو رد کرتے ہیں. وہ کچھ اپنا ہی ایک نظام پیش کرتے ہیں. گو کہ علماء کرام کا اتفاق یہ ہے، جیسے مولانا مودودی کا، جیسے اخوان کے جو لیڈر تھے ان کا، یہاں تک کہ جنہیں بہت کوٹ کیا جاتا ہے وہاب کو، شیخ وہاب کو، ان کا بھی خیال ہے کہ ریاست اعلان کر سکتی ہے جہاد کا، پرائیویٹ گروپ اعلان نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پٹھان کوٹ میں ریاست بنائی گئی تھی انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے بھی، اور آپ یہاں جب دارالحرب قرار نہیں دے سکتے مسلمانوں کے ملک کو، اور نہ ہی جہاں اسلامی روایات اور اسلامی اقدار یا جیسے عبادات ہیں، یہ جو فرائض ہیں، اگر اسے ریاست نہیں روک رہی تو آپ اسے دارالحرب قرار نہیں دے سکتے. یہ پورے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا کئی سال تک یہ اجماع امت رہا ہے. میں سمجھتا ہوں بنیادی ذمہ داری ریاست کی ہے، تعلیمی پالیسی کی ہے، ریاست کے نظریے کی ہے. جو اگلے دن بیان دیا اقلیتوں کے حوالے سے، جس پہ انہوں نے قائد اعظم کی وہ 11 اگست کی تقریر، جس میں انہوں نے کہا کہ ہر شخص کو حق ہے کہ مسجد جائے، مندر جائے، ٹیمپل جائے، جہاں جائے، اور اسے آزادی ہے، لیکن اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سب شہری برابر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی اس اسپرٹ کو، قائد اعظم کے اس تصور کو واپس آئین میں لانا چاہیے. اور یہ جو ہمارے ہاں معاملہ ہے، ہمارے ہاں جو بیانیہ ہے، اس پہ حکومت کو واضح پوزیشن لینی چاہیے کہ یہ جو قومی ریاست کو نہ ماننے والا نظریہ ہے اور قومی ریاست کو رد کرنے والے جو نظریہ ہے امہ کے نام پر، یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ریاست کا آپشن آپ لے رہے ہیں؟ جی، ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست تعلیمی نظام بدلے، ریاست سلیبس بدلے، ریاست اصلاحات لائے اس میں مدارس میں، ریاست بچوں کے لیے بورڈنگ سکول بنائے، ریاست ثقافتی پالیسی لائے. یہ سارا کرنے کا کام. پالیسیز کی بات ہے، ایک خاص ہم چیز پہ فوکس کریں. بابر ستار صاحب جو ایک بات میں کر دوں
امیر کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. انہی لوگوں نے تو یہ حالت پہنچائی ہے. یہ کھڑے کیوں نہیں ہوتے علماء کرام؟ کھڑے ہونا کہ یہ سب یہ جو خون بہایا جا رہا ہے مسلمانوں کے غلط ہے. بابر ستار صاحب، کیا حکومت کی پوزیشن اب تک واضح نہیں ہے جو یہ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ نیپ آ چکا، آپریشنز بڑے بڑے چل رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف لڑا جا رہا ہے، انتہا پسندی کا ایک معاملہ جس پر بیانیہ نہیں اور اب یہ بات بھی کی گئی. تو کیا جن لوگوں کو استعمال کر کے کل کو ایک اور بیانیہ دیا گیا تھا انہی کے استعمال سے بیانیہ بدلا جا سکتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے، کیا آپشن لیں گے، کس کی ذمہ داری؟ عائشہ، ذمہ داری تو ریاست کی ہے، لیکن ریاست نے اس ذمہ داری کو نبھانے میں تمام ولنگ ہینڈز کو شامل کرنا ہے. دیکھیے، آپ یہ اس طرح کی پولرائزیشن، یہ 96% ملک مسلمان یہاں پہ رہتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام کسی طرح سے انڈورس نہیں کرتا ٹیررزم کو، کسی طرح سے جسٹیفائی نہیں کرتا. اور بہت سارے لوگوں کا پھر یہ بھی خیال ہے کہ اسلام اور ریلیجن کا جو نیریٹو ہے اسے اس کی ابیوز کے تھرو لوگوں کو آپ اس کام میں لگاتے ہیں. اچھا، وہ ابیوز، اس کے لیے بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے اور امتیاز صاحب نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، لیکن اس میں جو ولنگ پارٹنرز علماء کے اندر ہیں ایسے جو مل کے بات کر سکتے ہیں یا جو سوچتے ہیں، اور بہت دفعہ آپ کو بڑے کنسٹرکٹیو فتوے بھی ملتے ہیں. علماء کی ایک اپنی پذیرائی ہے، جو کام ایک عالم کر سکتا ہے جس کی لوگ بات کو فالو کریں، وہ میں نہیں کر سکتا، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. وہ آپ کے جنہیں سمجھا جاتا ہے ذرا انٹلیکچوئلز آن دا لبرل سائیڈ، وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ہمارے ملک میں پولرائزیشن انفارچونیٹلی ہو گئی ہے. ایک لبرل بات کرے گا تو کنزرویٹو لوگ کہیں گے دیکھیں یہ دین دشمن عناصر بات کر رہے ہیں. تو جو آپ کو اپنے الائز ملتے ہیں علماء کرام میں، بالکل انہیں ان سے اپیل کرنی چاہیے کہ آپ یہ اس چیز میں ہاتھ بٹائیں اور آپ اس نیریٹو کو لے کے گرو کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی تو سب کا فائدہ ہے اس چیز کے اندر. سو میرا خیال ہے کہ اگر پرائم منسٹر نے اپیل کی ہے علماء سے تو بڑی اچھی بات ہے. آرمی چیف بھی اپیل کرتے رہتے ہیں آف اینڈ آن، ملٹری والے بھی کرتے رہتے ہیں، ہر ایک کو کرنی چاہیے. کیوں نہیں؟ جو بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے اس موومنٹ میں اسے شامل کرنا چاہیے. اچھی چیز ہے. آپشن لے رہے ہیں حسن نثار صاحب، ولنگ ہینڈز کی بات ہوئی، کیا وزیر اعظم جہاں اپیل کر رہے ہیں وہاں پر جو ولنگ ہینڈز چاہیے وزیر اعظم کو وہ اویلیبل ہیں؟ کیا آپشن لیں گے آپ؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بڑی مدت کے بعد پرائم منسٹر سے ایک ڈھنگ کی تقریر سنی ہے. پہلی بات، پرائم منسٹر نے جو کچھ کہا ہے، یہ ٹریجڈی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے یہ صدیوں پر محیط ہے، بلکہ یہ ملینیم سے بھی آگے آپ اس کو کھینچ کے لے جائیں. علماء کے تو یہ بس کا کام نہیں ہے. امتیاز عالم صاحب نے اپنے طریقے سے اس کی طرف بڑا واضح اشارہ کیا ہے. اگر پلے پڑ جائے کسی کے، یہ لوگ اپنی اپنی دنیاؤں کے قیدی اور اپنی اپنی اناؤں کے اسیر ہیں. ٹھیک ہے، ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جی کسی کا جو ہے نقطہ نظر یا وٹ ایور، اس کو تو چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو نہ. یہ مائنڈ سیٹ ہے. یعنی جہاں کھڑے ہو دنیا کدھر کی کدھر پہنچ جائے. فیلئر کی ایک بہت سادہ بچگانہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں. بنیادی ترین تعلیمات، اس پر ڈھیروں گفتگو ہو سکتی ہے، میں صرف ایک بات کرتا ہوں. صفائی نصف ایمان ہے. یہ تو لوگوں کو اتنا نہیں سمجھا بتا سکے. کوڑے کا ڈھیر ہے آپ کا کراچی، اب ماشاءاللہ اسلام میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے اسلام آباد. جعلی اور 2 نمبر اور نقلی لاہور کو چھوڑ دیں تو خاک اڑ رہی ہے. گندگی، غلاظت، جس ریسٹورنٹ پہ ہاتھ رکھتے ہیں اس کے کچن غلیظ ہیں، اس کے لوگ غلیظ ہیں سرو کرنے والے. یعنی صرف ایک ایسی بات جو غیر متنازع تھی. یہ کتنی زبردست بات ہے، صفائی نصف ایمان ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں بتا سکے. ان کے اپنے معاملات ہیں، اپنی دنیا ہیں. یہاں اگر کوئی جاوید غامدی صاحب جیسا بندہ اٹھ کے بات کرے تو اسے ہجرت کرنی پڑتی ہے. یہ بھی شاید شہزاد صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی لبرل کو انٹلیکچوئل کو فلانا کو بات کرے گا تو لبرل شبرل کو تو چھوڑیں.
यहां तो मुस्तनद तरीन, जेन्युइन तरीन अरबिक का आलम, कुरान का बहुत आलीशान स्टूडेंट, वो खड़ा होकर कोई अकल की बात करना चाहे तो उसे हिजरत करनी पड़ती है। सो अल्टीमेटली बॉल जाएगा कोर्ट में जेन्युइन जो अहले फिक्र दानिश हैं, और यह बड़ा रिस्की काम है। रियासत में दम नहीं है, उलमा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। आप मुझे मेरे खिलाफ पट्टियां पढ़ा रहे हैं तो मैं तो नहीं मानूंगा। उनका तो ये जो कुछ भी है सारा कुछ यही है, उनकी तो टोटल कायनात, वो तो नहीं हिलेंगे। रियासत में इतना दम नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। हसन निसार साहब नहीं हो सकता ये ऑप्शन नहीं ले रहे, रियासत में दम नहीं, उलमा का सवाल नहीं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अपनी दुनियाओं के कैदी, अपनी अना के जो असीर लोग हैं, क्या वो डिलीवर कर सकेंगे इस मुआशरे को। मारवी सरमत, मजहर अब्बास, शहजाद चौधरी की राय आप जान सकेंगे इस ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म की उलमाए कराम से दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिया तब्दील करने की अपील, जिम्मेदारी किसकी है? आगे बढ़ेंगे, लेकिन हसन साहब ब्रेक में कह रहे थे कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हसन साहब कहिए। जी मैंने ये बात की थी आयशा कि ये अनअचीवेबल टारगेट है। आफ्टर थॉट ये है कि क्वालिटी एजुकेशन रियासत ने अगर करना है वाकई कुछ, क्वालिटी एजुकेशन हम असरा एजुकेशन आम कर दें, सस्ती कर दें, लाजमी कर दें, और इस पे जबरदस्त फोकस करें तो 15 से 20 साल में कोई वाज़े और मुस्बत तब्दीली हो सकती है। बस मैंने इतना ही कहना। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया हसन निसार साहब ने बड़ी अच्छी एक तजवीज़ भी दी। मारवी सरमत साहिबा क्या ऑप्शन लेंगी, क्या कहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। मैं तो लाजमी यही कहूँगी कि रियासत ही को लीड लेनी चाहिए, क्योंकि उलमा जो हैं वो तो एक स्टेक होल्डर है। हम इस तरह के जो हमारी तरह की डाइवर्स सोसाइटीज़ होती हैं, इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं जो रियासत के सिस्टम के अंदर जिनकी स्टेक्स होती हैं। उसमें अवाम भी शामिल हैं और अवाम के शेड्स बहुत मुख्तलिफ हैं। उसमें सियासी जमातें शामिल हैं। सियासी जमातों की जहाँ तक बात आती है तो वो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में सियासी जमातें मुख्तलिफ़ किस्म का विज़न लेकर आती हैं मुल्क का, कि मुल्क असल में हमें कैसा चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ अब तक 70 साल होने को आए हमारी एग्जिस्टेंस को, लेकिन हम अभी तक इस फैसले में मुबहिम हिस्से हैं कि हमें स्टेट चाहिए कैसी। एक पॉलिटिकल पार्टी है वो कहती है कि हमें तो सेक्युलर स्टेट चाहिए, दूसरी कहती है हमें इस्लामिक वेलफेयर स्टेट चाहिए, तीसरी कहती है हमें लिबरल इस्लामिक स्टेट चाहिए, चौथी कहती है हमें इस्लामिक सोशलिज्म चाहिए, और ये इन सब का अपना अपना वोट बैंक भी है। उसके साथ बहुत सी मजहबी जमातें हैं वो कहती हैं हमें शरिया का नफाज चाहिए। अच्छा, अब शरिया जो है वो भी आप देखें जो फ़ुक़हा हैं वो भी तकरीबन काफ़ी फ़िक़ह जो है वो पाकिस्तान में फ़ॉलो किए जाते हैं। कौन सी शरिया चाहिए, इसकी कोडिफिकेशन जो बुनियादी काम है वो नहीं हुआ हुआ। तो मेरा ये ख्याल है कि देखिए सबसे पहले तो हमें जो विज़न है पाकिस्तान का कि हमें पाकिस्तान कैसा चाहिए, उसका एक कोई हमारा कॉमन एजेंडा जो है वो अभी तक नहीं सामने आया कि एक कोई चीज़ हो जिसके ऊपर हम, जैसे अमरीकी हैं वो डाइवर्स है आइडियोलॉजी में भी, ओपिनियन में भी, ठीक, लेकिन अमेरिकन ड्रीम की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ पाकिस्तानी ड्रीम क्या है? अगर वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं अपने आप को, हम किस चीज़ को अपना ख्वाब लेके, एक अपना तसव्वुर लेके सामने चलते हैं कि हमारी एक आइडियल जो है, रोल मॉडल जो है रियासत में ये है जिसको हम लेके आगे चलना चाहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बेसिक जो है यहाँ पर मसला है ये जो है ना, इस्लाहात होनी चाहिए, स्कूल ठीक होने चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन, ये तो टूल्स हैं। ये टूल्स हैं उसी विजन को जो रियासत बनाएगी कंसल्टेशन के साथ, उस विजन को आगे इम्पार्ट करने के लिए। तो ये टूल्स बेशक आप बहुत अच्छे जमा कर लें, लेकिन जब तक आपका बुनियादी विजन पर फोकस करने की जरूरत है। टूल्स साथ दे सकते हैं। मजहर अब्बास साहब, आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, किसकी जिम्मेदारी? देखिए, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक बड़ा अजीब और गरीब जुमला कहा और जो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया। आप कह रहे हैं कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ दलाइल दिए जाएं। दहशत गर्दी तो होती ही दलील के ख़िलाफ़ है।
یعنی دلیل کو ختم کرنے کے لیے ہی دہشت گردی کی جاتی ہے۔ اور یہاں مجھے ریاست، جب وزیر اعظم یہ کہیں کہ علماء کرام بیانیہ دیں تو اس کا مطلب ہے ریاست بے بس نظر آ رہی ہے، ریاست ہتھیار ڈالتی نظر آ رہی ہے، ریاست کوئی بیانیہ دینے پر تیار نہیں ہے، اور ریاست ہی علماء کرام کو ملائے نا، لیکن پہلا بیانیہ تو ریاست نے دینا ہے کہ جی ہاں یہ ہمارا یہ پیراڈائم ہے، اس کے مطابق ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ جب ریاست کی طرف سے یہ بات آئے کہ علماء کرام بیانیہ دیں، تو پھر کیا علماء کرام جو بیانیہ دیں گے وہ ریاست تسلیم کر لے گی اس کو؟ ریاست نے ڈیفائن کرنا ہے، ریاست نے علماء کرام کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ریاست نے دیکھنا ہے کہ چیزیں آگے کس طرح بڑھنی چاہیے۔ یہاں تو ریاست ہتھیار ڈالتی ہوئی نظر آتی ہے اور غیر ریاستی عناصر ہتھیار اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جب غیر ریاستی عناصر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور ریاست ہتھیار ڈال دیتی ہے یہ کہہ کر کہ جی میں کوئی بیانیہ نہیں دے رہا، تو وزیر اعظم دیں۔ علماء کرام موجود تھے، ادھر موجود تھے، علماء کرام تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا بیانیہ دیتے ہیں۔ ہم دو آپریشنز کو سامنے رکھیں، آپ جہاد افغانستان روس کے خلاف، وہاں ریاست کی پالیسی تھی کہ جہاد کیا جائے۔ 9/11 کے بعد وہی حملہ ہوتا ہے امریکہ کی طرف سے، ریاست کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے نہیں جانا، ہم نے کسی قسم کا جہاد نہیں کرنا۔ تو یہ دونوں بیانیے ریاست نے ہی دیے تھے، ایک بیانیہ روس کے خلاف دیا گیا تھا اور ایک بیانیہ امریکہ کے حوالے سے دیا گیا تھا۔ تو ریاست واضح کرے کہ اس نے کس طریقے سے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اگر ریاست واضح نہیں کرے گی تو علماء کرام کوئی بیانیہ نہیں دے سکتے۔ علماء کرام دیکھتے ہیں ریاست کی طرف، ہم لوگ دیکھتے ہیں ریاست کی طرف۔ ٹھیک مدر صاحب، یہاں مجھے ریاست کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، کیا ریاست واقعی کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہے اور بے بس ہے؟ آپ کے نزدیک آپشن کیا ہے، کس کی ذمہ داری؟ دیکھیے اس کے دو طریقے ہیں اس معاملے کو سوچنے کے۔ ایک تو اسٹریٹجک ویژن ہے جس کا کہ ماروی نے آپ سے ذکر کیا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس قسم کی ریاست یا کس قسم کی قوم بننا چاہتے ہیں۔ میں ریاست سے زیادہ بڑھ کے قوم کی طرف زیادہ فوکس کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہاں پر امیدیں، وہاں پر خواب، وہاں پر وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کا ایک مستقبل ڈٹرمن کرتی ہیں۔ لیکن یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا۔ جی شہزاد، میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی آ رہی شہزاد صاحب۔ جی ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خواب کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، خواب بدلتے رہتے ہیں، اور جو قوم ہے وہ اپنے خواب اپنے وقت اور اپنے اثر کے حساب سے اس کے خوابوں کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے۔ تو ایک تو یہ کوئی فکسڈ پیرامیٹرز نہیں ہے جس کے مطابق 70 سال سے پہلے جو ڈٹرمن کیا گیا وہ ریاست آج بھی اسی طرز پہ ابھرے گی یا ایک رستہ اختیار کرے گی۔ اس میں ریویژنز آتی رہتی ہیں، خواب بدلتے رہتے ہیں۔ دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو تقریر تھی، بہترین تقریر اس لحاظ سے کہ شاید ان کو خود بھی پتہ نہ ہو کہ وہ کتنی ایک امپورٹنٹ بات کہہ گئے ہیں۔ کیا یہ آگہی ہے ان کو، اور اس آگہی میں اگر وہ شامل ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، تو میری نظر کے اندر اب اس کو فالو اپ، خدشہ یہ ہے کہ فالو اپ کیا جائے گا کہ نہیں۔ دیکھیے یہ علماء کیوں ضروری ہیں، یہ ایک ٹیکٹیکل موو ہے۔ آپ کے ہاتھ سے انتہا پسندی اس معاشرے کا حصہ بنتی جا رہی ہے، آپ کی نظر کے نیچے، آپ کی ناک کے نیچے۔ اس انتہا پسندی کو، اس معاشرے کو انتہا پسندی کی طرف جانے سے روکنے کے لیے آپ کو وہ بیانیہ چاہیے جو کہ مذہب کو واپس اس جگہ پہ لے آئے جہاں پر مذہب کا استحصال جس طریقے سے کیا گیا وہ نہ ہو پائے۔ اس کے اندر ریاست بھی شامل ہے۔ 70 سال میں ریاست نے بھی مذہب کو استعمال کیا، پھر جب مذہب ریاست نے کھول دیا اس کو استعمال اس کا، تو پھر لوگوں نے اس کا استعمال شروع کر دیا۔ تو اس جگہ سے جب واپس لے کے آنا ہے تو ہمیں آج انہی علماء کے ہاتھ میں جانا ہے، اور میری نظر میں ایسے علماء پاکستان میں آج بھی موجود ہیں۔ جاوید گاندھی صاحب کا ذکر ہوا، اور بھی اس قسم کے بہت ایسے جید لوگ ہیں جو کہ ایک بڑی پریگمیٹک سوچ رکھتے ہیں۔ ان کو ملا کے وہ بیانیہ دینا جو کہ آپ کے معاشرے کو مذہب کے غلط استعمال سے روک پائے گا، وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اور سب سے پہلا قدم اس کی طرف جانا چاہیے۔ نہیں، علماء کا ایک رول بہت امپورٹنٹ ہے، ان کے ناک کے نیچے سے مذہب کو کھینچا گیا اور خود اس کا حصہ بن گئے، ایک بزنس بن گیا ان کے لیے۔ 4 آپشن ریاست کے، شہزاد چودھری صاحب علماء کا آپشن لے رہے ہیں، حسن صاحب نے آپشن نہیں لیا لیکن بڑا سجیشن دیا کین اچیویبل ٹارگٹ حاصل کیا جا سکتا ہے، سستی اور لازمی تعلیم کر کے 15 سے 20 سال میں پاکستان بدل سکتا ہے۔ پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔